अस्सलाम वालेकुम मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। घूमती चाय में मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम कबूल करो। हुकूमत ने साजी बड़ी भड़के मारी थी कि आज परिंदा पर नहीं मारेगा अडयाला जेल के बाहर। यही कहा था ना, परिंदा पर नहीं मारेगा। और जो एमएनए और एमपीए की पार्लिमानी पार्टी थी नून पीटीआई की, उन्होंने भी कहा कि कोई ना जाए। सिर्फ पंजाब से एक आलिया हमजा थी जो पंजाब की सदर है खातून, उसने कहा नहीं जी असी जाना है, चलो चलो अडयाला जेल चलो। तो अब मैं इस वक्त जो रात गए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, धरना जारी है। तो बताएं फिर हुकूमत फेल हुई है के पास? ए हुकूमत सर जी, गोंगलुओं तो मट्टी झाड़ दी रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप यकीन करें, मैं नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत जो है वो इसकी उसको सज़ा मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये सीधी आसिम मुनीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई थी कि हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही। हुकूमत कह रही है मेरा कंधा इस्तेमाल नहीं हो रहा, हम मज़े करेंगे, इमरान की लड़ाई फ़ौज के साथ है, हम मज़े करेंगे। ना 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 ना, ये गलत फहमी आपको हो रही है। अब आप हर दिन के साथ एक तब्दीली देखेंगे। इंसान है ना, हम सारे इंसान हैं। आसिम मुनीर साहब को 5 साल मिल गए। पहले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है। अब हर दिन बुरा होगा पीटीआई के लिए भी और आजमाइश होगा नून लीग के लिए। ये ज़हन में रख लें। पूरा मैंने MA हिस्ट्री किया हुआ है। अयूब खान से लेके ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, इन सब को देख लें, बड़े ताबेदार थे। ज़ियाउल हक भुट्टो के जूते पॉलिश करता था अमली तौर पे। तो फिर जदों अकड़े है तो उसने कहा जी कि अब इसको फांसी चढ़ा दो। मुशर्रफ एक MQM के मुहाजर कम्युनिटी से ताल्लुक था इसका। नवाज शरीफ ने कहा जी ए मेरे वास्ते बड़ा ही फिट है। और भैया है भाई, भैया इसने किधर जाना है, भैया है। अरे भाई ईब के मार के देख, ईब के मार के देख, ये इस तरह का बंदा है, ये बिल्कुल ठीक है। और चलता भी नहीं है, सीधा चलता भी नहीं है, टेढ़ा ऐसे ऐसे करके चलता है। तो ए मेरे वास्ते बड़ा फिट है। इस तीसरी चौथी जगह से इसको उठा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया। ठीक है। और ये जो बना है आसिम मुनीर, इसने तो अब अपना साबित कर दिया है ना कि मैं आसिम मुनीर हूँ, फील्ड मार्शल हूँ, मुझे जनाब आली कोई बंदा जो है वो पीछे नहीं कर सकता। तो ये तजर्बा किस लिए आपको हम बता रहे हैं। हर आने वाला दिन पीटीआई के लिए मुश्किल तरीन होगा और नून लीग के लिए आजमाइश होगा। अगर ये आजमाइश में पूरे ना आए, पीटीआई तो समझो ख़त्म। पीटीआई को मैं उसको समझ रहा हूँ ख़त्म। वो आखिरी सांस जो होते हैं ना, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। सरगी वाले वेले का जो दीवा होता है ना, सरगी के वेले का, वो फिर जो सरगी वाले असी नमाज से उठने ना तो थोड़ी देर तो बाद उन्होंने बुझा देने। ए सरगी का टाइम हो गया, फितना पार्टी का सरगी का टाइम हो गया। ठीक है। अब आजमाइश शुरू है नून लीग की। आप मैं अंदाज़ा करें, मैं अब इधर बताता हूँ आपको, अंदाज़ा करें। आज भी तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील और ये मुसद्दक मलिक, ये सारे कह रहे हैं पीटीआई का वही बयानिया है जो इंडिया का है। पीटीआई का वही बयानिया है जो शेख मुजीबुर रहमान का है। आर्मी ने कह दिया है कि पीटीआई सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक है। और ये गद्दार है, राणा सनाउल्लाह ने कह दिया। तो भाई इसका अमल कौन करेगा? आपको तो इतनी तौफीक नहीं हुई,
اتنی توفیق نہیں بھیا، یہ میں ادھر دیکھیں میری انگلی کی طرف، اتنی کہ آپ گورنر راج ہی لگا دیں جو آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے، آپ نہیں لگائیں گے، شہباز کے ہوتے ہوئے نہیں لگائیں گے۔ آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ ان کو کہیں کہ چلیں جی 10 دنوں کے لیے 15 دنوں کے لیے ان کے اوپر ٹی وی کے اوپر یہ نہ آئے، جیسے نواز شریف صاحب نہیں آتا تھا۔ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ پی ٹی آئی پہ پابندی، سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں۔ جب تک ان کو ڈنڈا نہیں نہ چڑھے گا شہباز کو، ڈنڈا، میں آج سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ شہباز کوئی کام ہی نہیں کرے گا، نہ کرنے دے گا۔ ہاں، اس کی جگہ اگر مریم نواز ہوتی تو عمران خان کی آج مچھ جیل میں پڑا ہوتا، گورنر راج لگ چکا ہوتا اور پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ چکی ہوتی۔ یہ لکھ لو، اگر نواز شریف وزیر اعظم ہوتا یہی کام ہونے تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں مریم نواز کے۔ باقی سر جی شاکر تو آپ سیاںا ہیں، سارا چہرہ نہ دیکھ سارے بوتھے دیکھ۔ تو ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اس کا نقصان، یہ جو میں آپ کو آزمائش کہہ رہا ہوں نا، یہ اسی کی ہوگی۔ تو جناب علی آج افریدی صاحب بھی نہیں آئے، ڈر گئے نا، ہم یہی کہیں گے نا، ڈر گئے ہیں، نہیں آئے، اور لیکن کارکن پہنچے ہیں۔ ایم این اے ایم پی اے بھی نہیں گئے۔ اب فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ سارے ایم این اے ایم پی اے کہہ رہے ہیں اسی -1 فارمولے تے عمل کرنا چاہنے ہاں، سانو تسی موقع دیو، سانو موقع دیو، اسی اس فارمولے تے عمل کرنا چاہنے ہاں۔ اتوں اسی کہاں گے مانی ساڈا شیر ہے تے مانی مینٹل ہے تے یہ سانو جڑا نا تھوڑا جا کرن دیو، اتوں کرن دیو، تو باقی جناب علی اسی تواڈے نال ہاں۔ یہ آج فیصل واڈا نے کہا ہے۔ میرے خیال ہے ان مشیروں وزیروں کے جو حکومت کے ہیں نا، ان کے اوپر پابندی لگائیں، جو کہتے ہیں انڈیا اور عمران کا ایک ہی منشور ہے، ایک ہی بیانیہ ہے، پاکستان کے دشمن ہیں، فوج کے دشمن ہیں، ریاست کے دشمن ہیں، تو یہ عمل نہیں نہ کرتے، ان کے اوپر پابندی لگائیں۔ مصدق ملک کے اوپر پابندی لگائیں، طلال چودھری کے اوپر پابندی لگائیں، رانا ثناءاللہ کے اوپر پابندی لگائیں، ان کے اوپر لگائیں۔ یہ میرے خیال ہے تجویز ٹھیک ہے۔ کیا خیال ہے تھوڑا؟ جب یہ کچھ نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو کریں، اس کو چھوڑیں۔ اتنی سی بات، اور اس سے بھی چھوٹی کہہ دوں، یہ میں نے 3 باتیں کی ہیں کہ پیمبرا کو کہیں کہ ٹی وی پہ پابندی لگائے، گورنر راج لگائے، اور گورنر راج کے بعد پی ٹی آئی پہ پابندی لگائے۔ یہ اتنی سی باتیں ہیں نا، اس سے بھی چھوٹی بات آپ کہنے لگا ہوں، یہ ناخن جتنی، کہ عمران کو اسلام آباد جیل سے تو کہیں باہر بھیج دے۔ یہ جو روز تماشا لگاتا ہے اسلام آباد میں، سڑکیں بند ہیں اور یہ ہے وہ تماشا ہوتا ہے نا روز، اتنا سا کام بھی یہ نہیں کر سکتے۔ یہ پھر ان کو ہوتا ہے او جی ہم کریں گے تو عدلیہ جو ہے نا وہ بحال کر دے گی، کر دے عدلیہ بحال 1 مہینے کے لیے۔ تو عدلیہ تو کہتی ہے روز ان سے ملاقات کروائیں، آپ عدلیہ کی بات مان رہے ہیں؟ نہیں نہ مان رہے، تو اس کو بھیجیں، مچھ جیل کی طرف بھیجیں۔ آج بھی فیصل واڈا کہہ رہا تھا ہاں ایک آپشن ہے، اگر یہ باز نہ آئے تو پھر ہم مچھ جیل بھیجیں گے۔ نہیں سر جی، یہ غلط کر رہے ہیں۔ ابھی عمران خان کا داؤ نہیں لگا، 9 مئی اس نے کیا، کوشش کی ہے بغاوت کی، وہ اس کی فیل ہو گئی ہے، لیکن حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ اب یہ سارے کہتے ہیں نا کہ جی 9 مئی کو یہ ساری عمران کی 3 بہنیں وہاں موجود تھیں جناح ہاؤس میں، تو ان کو پھر کیوں آپ ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی؟ یہ سہیل افریدی، اس کی فوٹیج موجود ہے، یہ بھی حملے میں ملوث ہے، تو اس کے اوپر کارروائی کب ہوگی؟ نہ ابھی وہ کہہ دے نا، ابھی کہہ دے عمران کہ ساڑھے نال مذاکرات کرو، عمران کہہ دے، آپ یقین کریں انہاں دا رویہ پتہ کی ہوئے گا حکومت دا؟ تو ہک واری تو سڈ تا صحیح، جتی پاواں تا کافر آکھیں۔ یہ ایسے دوڑ کے جائیں گے، اتنے یہ نیچے لگے ہوئے ہیں۔ اوے میرے خدایا، سر جی اسی جڑے انہاں دی حمایت کر دیاں، اگر عمران دی حکومت آ گئی ساڈا کی بنے گا؟ جدو اے خود اتنے ڈرے ہوئے نے، اس ٹائم بھی اتنے ڈرے ہوئے نے کہ ہک واری تو سد تا صحیح، جتی پاواں تا کافر آکھیں، تے اے پھر سانو بچان گے؟
عمران دی حکومت آ جائے انہوں نے کہا جی منصف عوان نو چک لو بھئی یہ بڑیاں گلاں میرے خلاف کردا سی مینوں مانی مینٹل کہندا سی اور یہ ہے اینوں چک لو تو انہوں نے ہماری وکالت کرنی ہے نہیں کرنی مجھے تجربہ ہے اسی نون لیگ کا ہی تجربہ ہے ڈاکٹر شرف گن نیازی کو لاہور ہائی کورٹ میں پکڑ لیا تھا وکیلوں نے تو اس میں ایف آئی آر میں میرا بھی نام آیا کہ جی منصف بھی مارنے والوں میں شامل ہے تو حالانکہ شرف گن نیازی میرے بڑے بھائی بنے ہوئے تھے اور ہم میاں والی میں بالکل محلے دار ہیں تو ایف آئی آر میں میرا بھی نام آ گیا تو مجھے نون لیگ کہنے لگے آپ نے اپنا عہدہ نون لیگ کا نہیں بتانا ان کو آپ کا نون لیگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ یہ انہوں نے مجھے اعلان کیا کہ آپ اعلان کریں میرا نون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور میں ان کا پنجاب کا عہدیدار تھا پنجاب کا انفارمیشن سیکٹری تھا میں پنجاب کا تو میں نے نون لیگ والے لیڈر کہتے ہیں تیرا نام ایف آئی آر میں آ گیا ہے آپ نے اب یہ نہیں کہنا کہ میں نون لیگ سے ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو شرف گن نے ٹی وی پہ آ کے کہا ہے کہ یار یہ ایف آئی آر بالکل انہوں نے اپنی مرضی سے کاٹی ہے اس میں میرے چھوٹے بھائی کا نام منصف عوان کا نام آ گیا ہے وہ تو تھا ہی نہیں وہ تو وہاں کسی صورت نہیں تھا کیونکہ وہ ہمارے فیملی تعلقات ہیں آپس میں تو پھر انہوں نے میرا نام ایف آئی آر سے کاٹا سر جی ان تیلوں میں تیل نہیں ہے میں آپ کو بتا میں آپ کو ذاتی تجربے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی پہلے یہ ڈکی بھائی بیچارے کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بڑی ظلم کی داستانیں بتا رہے ہیں کتنے ذلیل لوگ ہیں سر جی 12 کے 12 افسر کرپٹ رشوت خور یہ کیسے معاشرہ چل رہا تھا یہ تو ایک ڈکی نے ہمت کر کے تو ہمیں بتایا ہے ورنہ کون بتاتا ہے ویسے یہ یوٹیوبر والوں کی سر جی اور ٹک ٹاک والوں کی شامت آئی ہوئی ہے دیکھیں محسن نقوی لینے گیا ہے عادل راجہ کو اور شہباز گل کو اور عمران ریاض کو صابر شاکر کو تو وہاں سے آرڈر کیا ہوا ہے کہ رجب بٹ کو انہوں نے نکال دیا اور پاکستان کے لیے بھیج دیا رجب بٹ کو جس نے وہاں سیاسی بنا لی ہوئی تھی تو وہ بھی ڈکی کی طرح مشہور ہے دوسرا وہ ہے پہلے نمبر پہ ڈکی ہے دوسرا وہ ہے ٹھیک ہے تیسرے وہ زمزم والے نے وہ دبئی جڑے بیٹھے نے وہ خیر پتہ نہیں بندہ پھنسنے میں کبھی کب پھنس جائے پتہ نہیں چلتا ڈکی کہتا ہے جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں نے پتہ ہی نہیں سی کہ میں جن کے لیے کوئی یہ سپورٹ وغیرہ کر رہا ہوں وہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو میرے اوپر الزام لگ جائے گا الزام لگانے والے لگاتے ہیں اسی ڈکی والے میں کل صاحبزادہ یہ شاہ زیب وہ کون ہے جو یہ ان کا ٹی وی پہ کرتا ہے جیو والا ایک دن شاہ زیب کے ساتھ اس نے نہیں بتایا کہ بلاسفیمی کے کیسوں میں لوگوں کو ملوث کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جی توہین رسالت کی ہے ایسے نام لے کے ایسے ہی بڑے افسوس کی بات ہے تو جناب علی ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ یہ آخری ویڈیو ہے اوورسیز والے سن رہے ہیں تو ان کے لیے ہم ان کو ویلکم کریں گے قانونی مشاورت کے لیے وہ ہمارے ساتھ وہ ٹیلی فون پہ رابطہ کریں واٹس ایپ پہ 0300472552 منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ٹھیک ہے سائیں اللہ بیلی